बस वहाँ से अब्बू को आराम से घर ले आएंगे। घर आके जो आपने अब्बू के साथ करना है आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फ़ौरन से बाइक पे बैठ गई और फिर मैंने सीधा बाइक राजू के घर रोकी। फिर अम्मी ने राजू के घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला जिसे देखकर मेरी अम्मी को शदीद गुस्सा आया। उसने वहाँ पर शोर करना शुरू कर दिया क्योंकि दरवाज़ा मेरे अब्बू ने खोला था। मेरे अब्बू ने जैसे हमें देखा तो वह घबरा गया। कहा, तुम लोग कब आए और किसने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ? अम्मी ने कहा, आज तुम पकड़े गए हो, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। मेरा अब्बू और अम्मी आपस में लड़ाई करते रहे और मैं फिर ज़बरदस्ती अम्मी को घर ले आया। मेरा अब्बू नहीं आया था घर, तो मेरी बहनें घर पे मौजूद थी। शायद उनको किसी ने बता दिया था कि हम राजू के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। फिर मेरी बहनें पूछने लगी, अम्मा आप राजू के घर क्यों गई थी और वहाँ पे अब्बू क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी ने उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बहनें भी मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगी। फिर मैंने अपनी बहनों को कहा कि तुम लोग खाना बनाओ। मैं अम्मी को लेके अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, जो अब्बू ने करना था अब्बू ने कर लिया, अब आप फिक्र ना करें, हम भी अब्बू को सबक सिखाएंगे। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, यूसुफ तू अपने भाई काशिफ को फ़ोन कर, मैं उसे भी बताऊं कि तुम्हारे अब्बू जो काम करते फिर रहे हैं और फिर जो भी मेरे बच्चे मुझे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। मैंने कहा, नहीं छोड़े आप, काशिफ भाई को परेशान ना करें, वो परदेश में खड़ा हुआ है, ये मसला हम खुद ही बैठ के हल कर लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ तुम मुझे कोई मशवरा देने वाले थे, तुमने कहा था कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तुम मुझे एक मशवरा दोगे। अब मौका तो अच्छा था अपने दिल की बात करने का, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि अम्मी पहले भी बहुत गुस्से में थी। अगर उसने मुझ पर गुस्सा किया तो फिर मेरा वारस खुल जाना था। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि आज नहीं तो कल अम्मी से ये बात मनवानी ही तो है। फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आप वैसे क्या करती हैं? अब्बू ने जो करना था उसने तो कर लिया, अब आपने दिल में क्या सोच रखा है? फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूँगी, वो चौधरी है ना, वो वैसे भी लट्टू है मुझ पे, बस मैं भी उसके साथ दिन रात जब मेरा दिल चाहेगा मिलूँगी और सबके सामने मिलूँगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारे अब्बू तो वैसे भी मुझे नहीं रोक सकते और औलाद भी नहीं रोके, इसलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक मसला है, अगर आप इस चौधरी के साथ सब कुछ करेंगी तो फिर मोहल्ले वाले हमारे ख़िलाफ़ बातें करेंगे और आपको तो पता है कि मेरी दुकान पे और सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान पे आते हैं, वो तो मुझे बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। नहीं नहीं अम्मी, इस काम में आप साथ नहीं दूंगा मैं, और आप ये काम ना करें। फिर मेरी अम्मी ने कहा, तुम ही बताओ यूसुफ, क्या करूं अब मैं? इस उम्र में तलाक तो नहीं ले सकती, मैं तलाक ले लूँगी तो कहाँ जाऊँगी? मैंने कहा, अब तलाक भी ना लें, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे। तो मेरी अम्मी ने कहा, क्या? मैंने कहा, आप भी अपनी ख्वाहिशात का बंदोबस्त कर लें, जिस तरह अब्बू अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है जहाँ से उसका दिल करता है, इसलिए आप भी पूरी करें और किसी को पता भी ना लगने दें। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं अभी तो यही कह रही हूँ कि मैं चौधरी साहब के साथ मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँ, क्योंकि वो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद भी तो करते हैं। और क्या पता अगर चौधरी साहब ने मुझसे शादी की तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से तलाक ले लूँगी, और तुम्हें तो पता है चौधरी की बहुत ज़मीनें हैं, फिर मैं तुम लोगों को भी वहाँ ले जाऊँगी और चौधरी से कहे कि तुम्हें बहुत अच्छा कारोबार भी स्टार्ट करवा दूँगी। ये बात तो अम्मी की ठीक थी। चौधरी था तो बहुत अमीर गांव का, सबसे अमीर आदमी था, वो चौधरी था, उस चौधरी से हर कोई डरता था। अब मैं परेशान हो गया, मेरा दिल तो कर रहा था कि अम्मी इस चौधरी के साथ तल्लुकात बना लें, क्योंकि इससे फ़ायदा तो मिलने वाला था, लेकिन मेरा काम भी करना ज़रूरी था क्योंकि मैं अपनी अम्मी का बहुत दीवाना था। मैं उसे उठते बैठते देखता तो मेरे दिल में अजीब सी पहचाननी पड़ती थी जिसे मैं मिटाना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, इस बारे में आपको सोचकर बताता हूँ कि आप क्या करें, चौधरी के साथ तल्लुकात बनाएं या ना बनाएं। अम्मी एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे। तो मेरी अम्मी कहने लगी, कब से तो कह रहा हूँ, मशवरा है तो मशवरा है, लेकिन देता तो नहीं, पहेलियाँ क्यों बजा रहा है? जो भी कहना है यूसुफ,
کھل کے کہے۔ پھر میں اپنے دل کی بات کرنے والا ہی تھا کہ کنیز ہمارے کمرے میں آئی۔ اس نے کہا بھائی کھانا بن گیا ہے، آپ لوگ آئیں کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ہم کھانا پہلے کھا لیتے ہیں، کھانا کھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میری امی باہر چلی گئی، پھر کنیز روکی رہی، میں بھی باہر نکلنے لگا تو مجھے کہا رک یوسف، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بولو۔ اس نے کہا یوسف آج رات کو پتہ ہے نا کہ وہ پٹھان لڑکا آئے گا، اسے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے میں نے، تو پلیز امی اور بہنوں کو جلدی سلا دینا۔ اور یہ تو جھگڑے والا ماحول تم نے بنا دیا ہے، پتہ نہیں کب سوئیں گے یہ لوگ۔ پھر میں اپنی بہن پہ غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا جس چیز کی تجھے بے چینی ہو رہی ہے نا وہ سب میں سمجھ رہا ہوں، بس بے چینی تیری ختم کر دوں گا، تجھے بھی موقع دے۔ اب وہ خاموش ہو گئی، میری بات سمجھ گئی تھی، اور پھر ہم باہر صحن میں آ کے بیٹھ کے ہم نے سب مل کر کھانا کھایا۔ لیکن ابھی تک میرے ابو گھر نہیں آئے تھے اور رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے۔ میں نے امی سے کہا آج میں انہیں نہیں آنے دوں گی، جاؤ یوسف دروازے کو تالا لگا کے آؤ، اس راجو کے ساتھ ہی یہ گھسنے دو گی تمہارے ابو کو۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے موقع اچھا ہے، آج مجھے موقع مل جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن کے ساتھ بھی سکون لے لوں گا اور پھر امی کی بھی ٹرائی کروں گا۔ میں گیا تو تالا اٹھایا اور مین دروازے پر لگا کے چابی امی کو دے دی، اور پھر اتنے میں کاشف بھائی کا کراچی سے فون بھی آ گیا۔ ہمارے گھر پہ ایک فون رکھا ہوا تھا، وہ گھر ہی فون تھا جس کو بھی جو کام ہوتا وہ استعمال کر لیتا۔ کاشف نے حسب معمول فون کیا حال حوال پوچھنے کے لیے۔ میری چھوٹی بہن سلمہ کاشف کو بتانے لگی کہ آج ابو نے کیا کیا، امی نے جھگڑا کیا۔ کاشف بھی ادھر سے پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بھی گاؤں آ جاتا ہوں اور مل کے سب ابو کو سبق سکھاتے ہیں، اس کی عمر میں ویسے ایسے کام کیوں کر رہا ہے۔ پھر میری بہن سلمہ آئی، مجھے فون دیا، کہا بھائی آپ بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ہاں کاشف۔ اس نے کہا بھائی ابو نے کیا کیا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ کاشف کہنے لگا نہیں بھائی ابو ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور کاشف یہ بھی بول رہا تھا کہ ہماری زمینیں ہیں وہ ہم حصہ مانگ لیتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ راجو کے نام کر دے۔ یہ خیال تو خیر میرے دل میں بھی تھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ کاشف اچھا ابھی فون بند کر، ہم گھر والے مشورہ کر لیں اور پھر تجھے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو ہم ضرور تجھے بلا لیں گے۔ پھر میں نے فون بند کیا، امی کو کہا امی وہ جو زمینیں ہیں وہ ابا کہیں راجو کے نام تو نہیں لگا دیں گے۔ پھر میری امی غصہ کرنے لگی، کہنے لگی نام لگائے گا تو میں چاند سے ہی مار دوں گی۔ ساری زندگی میں نے اس شخص کی غلامی کی ہے جو یہ ظلم میرے ساتھ کرتا رہا ہے، میں نے آج تک تم لوگوں کو نہیں بتایا، برداشت کیے ہیں، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ پھر میری امی غصے سے ایک واقعہ بتانے لگی، کہنے لگی میں آج تم کو ایک بات بتاتی ہوں تمہارے ابو کی۔ جب میری نئی شادی ہوئی تھی، اصل میں میرے جو ابو ہیں وہ دکھنے میں تھوڑے کالے کلر کے ہیں، سانولے رنگ کے ہیں۔ ان کا تو امی یہی بتا رہی تھی کہ ویسے تو وہ کالا تھا، نہ اس کو پسند تو کوئی کرتی نہیں، گھر والوں کی مرضی سے میں نے شادی تو کر لی تھی لیکن میں خوش نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات تمہارے ابو نے جو میرے ساتھ کام کیا یوسف، میں وہ ذکر نہیں کر سکتی، چھوڑو اس بات کو۔ پھر میں امی سے کہنے لگا نہیں امی، پتہ ہے مجھے کیا کیا ہوا تھا، ابو نے آپ کے ساتھ، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں تو شریف سمجھتا تھا، اصل میں اس طرح کی باتیں کر کے اپنی امی کی شرم ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بتائیں پھر امی۔ امی کہنے لگی پہلی رات تمہارے ابو نے میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا، پتہ نہیں اس کے ارادے دوستوں نے اس کون سی دعا کھلا دی اور مجھے بھیجا تھا، جو صحیح صبح اذانوں تک مجھے کتوں کی طرح نوچتا رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی، کیا کرتا رہا؟ اس نے کہا اب سمجھ جانا یوسف، ساری بات تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بہرحال ہاں مجھے اس نے جہاں سے اس طریقے سے کیا جہاں سے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری امی مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے ابو نے واقعی امی پہ ظلم کیا تھا آپ کے ساتھ۔ پھر میری امی کہنے لگی آگے سے سنتے جاؤ اور میرا کلیجہ دیکھو، میں نے تمہارے ابو کے ساتھ اتنے سال گزار لیے۔ پھر میں نے کہا ہاں امی بتاؤ، اور پھر اچانک میری بہن عائشہ آ کے کمرے میں کہنے لگی امی ہم تو سونے جا رہی ہیں، آپ کب سوئیں گی اور ابو کب آئیں گے، ابھی تک تو نہیں آئے۔ پھر میری امی اسے گالیاں دینے لگی، کہنے لگی
نکل جا جا، تجھے پڑی ہے تیرے ابو کی، نہیں آئیں گے وہ، اب میں ان کو آنے بھی نہیں دوں گی۔ خیر وہ چلی گئی اور پھر میری امی وہیں سے بات دوبارہ شروع کی۔ کہا کہ شادی کے 1 مہینے بعد تمہارے ابو نے مجھے کہا میرے دوست نے دعوت دی ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں کھانے پہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ابو کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں تو اس کی بیوی بن گئی تھی، میں اس لیے اس سے نہیں ڈر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مغرب کا وقت تھا، ہم بائک پہ بیٹھ کے گئے۔ ہم کافی دور پہنچے، ایک ویرانے میں ایک ٹائپ گھر بنا ہوا تھا جس کے 2-3 کمرے تھے اور بڑا سا حوال تھا، اس کا گیٹ بھی لگا ہوا تھا، ایک بورنگ بھی تھا اور کچھ جانور بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں جب اس گھر میں گئی دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ پھر تمہارے ابو پتہ ہے مجھے کیا کہنے لگے یہ میرے دوست اکیلا رہتا ہے تو میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں نے کہا یہ تم مجھے کیوں لائے ہو؟ اگر وہ اکیلا رہتا ہے تو یہ مجھے گھر بتاتے تو میں آتی ہی نہ۔ ایک تو جنگل اور وہ اکیلا گھر، اور پھر پتہ ہے آگے کیا ہوا؟ اب میری امی بتاتے جا رہی تھی، رو بھی رہی تھی اور میں سنتا ہی جا رہا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگی پھر ہم 10 منٹ وہیں بیٹھے ہوں گے کہ 3 بندے ہٹے کٹے اندر آئے، پھر وہ تمہارے باپ کو گلے ملنے لگے اور پھر ایک بندے نے کوئی چیز تمہارے باپ کو دی، وہ تمہارے باپ نے فوراً سے جیب میں ڈال لی۔ میں نہ دیکھ پائی کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر میں نے تمہارے ابو سے پوچھا کہ گھر چلتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں، صبح چلیں گے، آج ساری رات ہم یہی رکیں گے اور دیہات ہے، میں اتنی رات کو گھر تھوڑی واپس ہی جاؤں گا۔ تمہارے ابو وہاں بھی غصہ کرنے لگے۔ پھر اس کا دوست مجھ سے کہنے لگا بھابھی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تو ہم آئے ہیں، بیٹھتے ہیں، رات کو حسین بناتے ہیں، ہم صبح آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے ایسے انداز میں کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو نے کیا کیا؟ بہانہ بنا کے ایسے باہر نکل گئے، مجھے کہا تم بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ میں بیٹھی اور وہ تینوں بندے مجھ پہ جپٹ پڑے۔ میں وہاں روئی چیخی، بہت شور کیا، لیکن تمہارے ابو نہ آئے اور ان تینوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تینوں نے ایک ساتھ مجھے ظلم کرتے رہے اور جس طرح ان کا دل کرتا رہا مجھ پر تشدد کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں چیختی چلاتی رہی کیونکہ وہ دیہان تھا، وہاں پہ صرف ایک ہی گھر تھا، اس لیے اس کے آس پاس کوئی گھر نہ تھا، اس لیے میری آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ جب ان تینوں نے باری باری حد پار کر دی تو پھر تمہارے ابو آ گئے۔ جیسے اندر آئے تو میں نے تمہارے ابو پہ ٹوٹ پڑی۔ میں نے کہا بغیرت، تم مجھے اس کام کے لیے یہاں لائے تھے؟ میں نے پھر تمہارے ابو کو جو میرے ہاتھ میں آیا میں نے اپنا غصہ نکالا اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو نے مجھ سے کیا کہنے لگے کہ تم ہو ہی اسی لائق، تمہیں پتہ ہے کہ اس چودھری صاحب نے مجھے کتنے پیسے دیے ہیں اس کام کے۔ پھر میں تمہارے ابو کو کہنے لگی میں تو تمہاری بیوی ہوں، تم نے مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا، تم بغیرت انسان ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم یہی کام کر لیتے، تم شوہر بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ اور پھر تمہارے ابو نے مجھے ان تینوں بندوں کے سامنے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر مجھے کہا ان کو صحیح سے خوش کرو ورنہ تمہیں آج ہم جان سے مار دیں گے، مرتی کیا نہ کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ پوری رات میرے ساتھ۔ آج مجھے اپنے ابو کا اصل چہرہ معلوم ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ابو اس طبیعت کے ہیں، لیکن اتنا گر جائیں گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ پھر میری امی رو رہی تھی، میں نے اپنی امی کو گلے سے لگایا، میں نے کہا امی جتنا آپ پر ظلم ہونا تھا ہو چکا ہے، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ابو کو سبق سکھائیں گے اور ضرور سکھائیں گے۔ پھر میں نے کہا اگر آپ کے ساتھ ابا نے یہ سلوک کیا تھا تو آپ ابا سے طلاق لے لیتی، آپ اتنے سال کیوں گزارے؟ میری امی نے کہا کہ جو گھر والے تھے یعنی کہ میرے نانے والے وہ غریب تھے، میرے جو ابو والے تھے وہ تھوڑا امیر تھے، تھوڑی ہماری زمینیں تھیں، اس لیے میری نانی سے بات کی تھی اور اس کو یہ ساری کہانی بتائی تھی۔ میری نانی نے کہا تھا کہ اب جو تمہارے مقدر میں تھا تمہیں مل گیا، اور اسی طرح بہت دفعہ ہوا۔ میری امی کی زندگی میں خود مجھے میری امی نے بتایا۔ میں نے کہا امی اچھا باقی باتیں بعد میں بتانا کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بہنیں کمرے میں آ جائیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی نے کہا جی یوسف بتاؤ۔ میں نے کہا امی اصل میں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کبھی کبھی تو میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔
پھر میری امی کہنے لگی کھل کے بولو یوسف، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امی آپ بہت خوبصورت ہیں اور میں اس چودھری کا بھی قصور نہیں ہے، اس چودھری بھی آپ کو دیکھے گا تو اس کے لیے آپ کا دیوانہ ہو گیا، میں بھی آپ کا دیوانہ ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چودھری سے تعلق نہ بنائیں بلکہ مجھ سے بنائیں، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابو کو ہم اس گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، میں اپنے بہن بھائیوں کو ابو کے خلاف کر دوں گا، بس آپ مجھے خوش رکھیں، میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ میں نے ہمت کر کے اتنی بڑی بات اپنی امی سے بول دی۔ اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں امی کا ری ایکشن کیا آتا ہے۔ پھر میری امی کافی دیر سوچنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی اچھا یوسف، تم نے مشورہ تو اچھا دیا ہے، مجھے تمہاری بات اچھی لگی ہے، گھر کی بات گھر میں رہے گی لیکن پھر بھی تمہارا میرا رشتہ ہے۔ میں نے کہا امی رشتہ تو ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھے اچھے سے خوش رکھ سکتا ہوں اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی اچھا مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، کل تمہارے ابو کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے اور میں تمہیں اس بارے میں بتاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے یوسف۔ میں نے کہا جی جی بتائیں کیا شرط ہے؟ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ اگر ہمارا یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو میں تم سے قسم اٹھاؤں گی کہ تم یہ بات باہر کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے امی، میں اور بات کروں؟ آپ کو پتہ ہے اگر یہ باہر پتہ لگ گیا تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، میرا مشورہ آپ مان لیں۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اپنی امی کو اپنے قابو کے خلاف کر دیا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا میں امید کر رہا تھا۔ میری امی میری باتوں میں آنے لگی۔ پھر میری امی نے اٹھ کر باہر جانے لگی تو وہ گیٹ تک پہنچی تھی۔ میں نے کہا امی بات سنیں، پھر میری امی رک گئی۔ میں نے جہاں امی کو گلے لگایا اور 2 منٹ ہم اسی طرح کھڑے رہے۔ یقین کریں جو سکون مجھے ملا تھا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔